बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी हम स्पेन के उस शहर में खड़े हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब जो है पाकिस्तान के मशहूर मरूफ तो दुनिया भर के मशहूर मरूफ शायर और हकीमुल उम्मत भी इस शहर में आए थे और बड़ी हसरत और अफसोस के साथ उन्होंने बहुत सारे अशार इस शहर के बारे में कहे थे। यानी मेरी मुराद जो है वो स्पेन का शहर करतबा है। अभी हम जो है वो करतबा में खड़े हैं। बहुत खूबसूरत शहर है और करतबा शहर यानी एक तारीखी शहर है। मुसलमान जब स्पेन में आए तो यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 800 साल हुकूमत की। यानी एज़ कम्पेयर टू गरनाता जो है, गरनाता तो बाद में इन्होंने आबाद किया था, लेकिन करतबा मुसलमानों के आने से पहले भी यहाँ पे था। तो ये एक बड़ा बहुत यानी तारीखी शहर है। मुसलमानों का जो दारुल खिलाफा पहले अशबीलिया था, लेकिन अशबीलिया के बाद जो है उन्होंने दारुल खिलाफा जो है इस शहर यानी करतबा को बनाया। करतबा यानी करतबा के बारे में तो इन्हीं शौक का मसाजिद के हवाले से जो है ये बड़ा यानी तारीखी शहर है। हाँ, करतबा जो है मुसलमानों का रूल था, बहुत बड़ा शहर था आबादी के लिहाज से। जब जो कैपिटल पहले तो अशबीलिया था मुसलमानों फिर उसके बाद करतबा कर दिया और फिर आखिर पे जाके करना। और जब मुसलमानों वैसे तो इसकी तारीख जो है कबल मसीह 2 साल भी मिलती है, यानी रोमन एम्पायर ने भी यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन किसी नाम से था इसका नाम से मिलता जुलता था कोर्दोबा। स्पेनिश गवर्नमेंट इसमें कोर्दोबा कहते हैं और इंग्लिश में कोर्दोबा और कुर्तबा कहते हैं। शहर वही है जिसमें बहुत सी हस्तियाँ गुजरी और मुसलमानों ने जब इसमें हुकूमत की तो इसे बहुत तहजीब तमद्दुन का गहवारा बना दिया और ये ग्लोबल कैपिटल समझा जाता था करतबा शहर जहाँ। और भी मैं इस पर नोट देखा वो करतबा के जो फकीर खानी साहब ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जाहिर बात है एक मुस्तनद स्कॉलर हैं वो कि तकरीबन इसमें यानी 500 से ज़्यादा जो मसाजिद 490 के करीब मसाजिद हैं और लाइफ से 490 से ज़्यादा लाइफ और 80,000 से ज़्यादा दुकानें थी। सिर्फ इलमी नहीं बल्कि तजारती मरकज़ भी था। 80,000 से ज़्यादा दुकानें थी और 5,000 से ज़्यादा आबादी वाला शायद ये वाहिद शहर था दुनिया में 10वीं 11वीं ईस्वी तक। 1000 1100 1200 ईस्वी तक आबादी के लिहाज से दुनिया में शायद 5 लाख आबादी का कोई शहर हमारे शहर में इतनी आबादी और ख़ास करके इस शहर को यानी इल्म के हवाले से कुतब के हवाले से और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हवाले से यानी बड़ी फजीलत हासिल की यानी यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है करतबा जो है तालीम हासिल करने के लिए आया था। लेकिन जो शाही खानदानों के यूरोप और फ्रांस और इटली और इंग्लैंड शाही खानदानों के जो कश्मों चलाल थे वो इन दरगाहों में इल्म हासिल करने को पैसे खास समझते थे, बड़ी मुश्किल समझते थे। जैसे आज हमें उल्ट लगी हुई है, हमारे जो ऊंचा तबका है वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाते हैं, लेकिन उस वक्त यूरोप का मरकज़ यही था। और उसी वक्त जो डार्क एजेस बोलते हैं, पहले भी हम बता सकते हैं कि जो यूरोपियन है इनको डार्क एजेस बोलते हैं, इनके लिए ये कोई इतना नहीं था। लेकिन मुसलमानों ने तहजीबत मदन का इतना गहवारा था, कल्चर का, हर चीज़ का। इसमें आपको अभी भी जो हमें लोग मिलते हैं उनके जो लगता है कि अभी भी इनको कुछ बाकी है। इस वक्त हम जी मस्जिद करतबा के सामने खड़े हैं। ये बाजू कभी जो है इसकी दूसरी तरफ रकम है और ये जब मुसलमान यहाँ पे आए थे यहाँ पे एक हंसता हादसा का पुल था। फिर जब मुसलमानों ने शहर को तरक्की करनी शुरू की तो खलीफा सानी को भी था उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने करतबा के शहरियों की सहूलत के लिए हुक्म जारी किया दिमश्क से। तो उनके हुक्म पे ये पुल बनाया गया था और उस वक्त दुनिया का एक अजूबा था इस तरह का। दुनिया में कहीं भी इस तरह का इतना वसी हो गई, जो इतना बड़ा इतना मजबूत पुल पहले किसी ने देखा नहीं। शहर में दाखिले के लिए यही रास्ता होगा उस वक्त यही रास्ता था मुसलमान पुराना शहर पानी ज़्यादा होगा ना। शहर का जो पुराना हिस्सा है वो यही है, पुल के दूसरी तरफ है मेन शहर यानी ये पहले हम देखते शहर में दाखिल होने के। और यही वजह कि मुसलमानों ने जब यानी शहर को फतह किया तो सिर्फ वाहिद ये रास्ता था। इस पुल के जरिए ये जो मेन दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये एंट्रेंस थी, इस पुल के जरिए एंटर होके तो ये इस शहर को जो है ये भी हम इस वक्त मस्जिद करतबा के मेन जो दरवाज़ा है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं और मस्जिद के बाहर जो सेन है इस वक्त हम उस सेन के अंदर खड़े हैं। मस्जिद करतबा का जो प्रॉपर सेन है। तो ये जो आप सारे मनाज़र देख रहे हैं
یہ مسجد کے سین ہم اندر چلتے ہیں، ٹکٹ لے لیے ہم اندر جانے کے لیے۔ یہ مینار ہے وہ جو کبھی مسجد فتح کا مینار تھا، آج اس کے اوپر گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں چرچ کی، یہاں سے صدایں بلند ہوتی تھیں۔ خیر یہ پراپر وہی جب مسجد کو تعمیر کیا ہوا ہے، آرکیٹیکچر چینج کر دیا، بت لگا دیے وہاں پر، بت پرستی کرتا ہے۔ ابھی اندر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر۔ یعنی یہ آپ صاحب آپ دیکھیں کہ یعنی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو درخت ہے، یہ فرش، یہ پتھر، یہ در و دیوار جو ہیں، یہ تو وہی ہے نا۔ یعنی یہ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب یہ سنا کرتے تھے 5 وقت دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کچھ دیر نہیں کئی سو سال یعنی تقریباً 700-800 سال تک جو ان در و دیوار میں جو ہے یہاں پہ فضاؤں میں واضح لہرائیں تھیں، نمازیں اور اذانیں اور نماز جمعہ اور خطبات اور دین کا سارا جو ہے کام ایک تھا۔ تو مسلمانوں نے اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں اپنے ہاتھ سے گنوا دی۔ تو جو ہے انشاءاللہ ابھی ہم جاتے ہیں مسجد کے اندر، جو پراپر اندر والا حصہ ہے جہاں پہ نماز ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ہم بالکل مسجد کے اندر جو مسجد کا منبر اور محراب ہے جہاں پہ امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس محراب کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کو جب نظر آ رہا ہے ان کے اندر یہ محراب ہے، یہاں پہ امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور بہت بڑی مسجد، بہت زیادہ ستون اور بہت زیادہ جو ہے اوپر روشن دان ہے، تو اس میں بھی جو موم بتیاں اور شمعیں جلایا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ صاحب تفصیلات بتائیں کہ کتنا یہ انہوں نے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی بک لکھی ہے نا سفر نامہ، اس کے اندر بڑی تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں۔ تو کتنے ستون ہیں مسجد میں؟ 1417 ستون تھے اس طریقے میں لکھا ہوا ہے، اس کا ٹوٹل رقبہ 33,150 مربع فٹ ہے رقبہ، 33,150 مربع فٹ رقبہ ہے۔ اور اس میں 1417 ستون بہت سے فنوس تھے جس میں ہزاروں کے حساب سے جو اس وقت کے جلا کرتے تھے چراغ، اور ان چراغوں میں تیل بھی انہوں نے دیکھا کہ کتنا بہت زیادہ، یعنی ہر روز اس مسجد کو روشن رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے تاریخ کے کتنی گرد جمی ہوئی ہیں جو لکھائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا محنت سے لکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی جو ہے عربی میں جو کچھ یعنی سورہ فاتحہ اور آیات اور بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ نظر آ رہی ہے اور پڑھی جا سکتی ہے واضح کہ اور اس میں بہت زیادہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے انہوں نے مسجد کے اندر، کوئی اس چیز سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ انہوں نے اپنی کلیسا یا چرچ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے ہال بنا کے چرچ بنا دی ہیں۔ جیسے ہم ابھی اندر داخل ہوئے ہیں تو ہم ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کاتیڈرال ہے، ہم نے سے پوچھا کہ مسجد کدھر ہے، مسجد کا کہا یہ انتکا مسجد ہے، یہ پرانی مسجد تھی۔ بڑا غصہ لگا جب ہم نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے پوچھا نا یہ مسجد، وہ کہتا مسجد میں یہ کیتھیڈرل چرچ ہے، پہلے کبھی ہوا کرتی تھی یہ مسجد۔ پھر اس نے پوچھا مسلمان ہیں، ہم نے کہا مسلمان لوپ رہے، ہم پہ حفاظت نہیں کرنی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، بس وقت کے حالات ہیں، چلتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کی وہ فیلنگز اس وقت ہم فیل کر سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے وہ دکھ کے ساتھ وہ شعر پڑھے تھے۔ کوئی مجھے مسلمان نہ وہ روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں نم نہ ہو ایک دفعہ جو ہے نا، تا حد نظر جو ہے ستون نظر آ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کام ہے یہاں پہ، اور بہت ہی دکھ بھی ہے، بہت زیادہ رنج و غم ہے۔ اس میں یہاں پہ یہ بھی پڑھا ہے ہم نے کہ جو 360 اوپر جو ہیں وہ انہوں نے روشن دان سے بنائے تھے، جب یہ مسجد بنی تھی اس کا اسٹرکچر ان 360 روشن دانوں کا اس طرح سے ہے کہ یعنی ہر روز سورج جب تھوڑی بہت وہ ڈائریکشن چینج کرتا ہے تو ہر روز ایک روشن دان سے جو سورج کی روشنی اندر آتی ہے۔ یہ بھی یعنی ایک مہارت اور فن تھا کہ ہر روز جو ہے ایک یعنی 360 روشن دانوں سے ایک فنوس سے جو ایک روشن دان سے روشنی سورج طلوع ہونے کے ساتھ جو ہے نا روشنی وہ سب سے پہلے وہ روشن دان سے اندر آتی ہے، اور اسی طرح سے وہ ٹائم کا اندازہ لگاتے رہتے تھے، اور آخر وہ 365 میں جو ہے نا وہ آخری کرن پڑتی تھی، پہلی کرن کے ساتھ اور سورج آخری کرن کے ساتھ مسجد میں روشنی آتی رہتی ہے۔
تو ابھی جو ہے وہ حفصہ وہ شعر شعر پڑھے نہ سنائیں جو مسجد کرتبہ کے حوالے سے علامہ اقبال صاحب نے لکھے ہیں. علامہ صاحب ادھر سے گزرے تو انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کچھ نظم، بہت لمبی نظم لکھی ہے جس میں 65 کے قریب شعر ہیں. اچھا چلیں کچھ آپ سنائیں. تو اس میں جب خوبصورتی دیکھی جو بھی باقی ہے تو اس ہوا میں رہے تو میں یہ لکھا تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نظیر. بس اسی طرح ان کے جذبات تھے جو ہمارے بھی. عمران صاحب آپ بھی کچھ پڑھیں. تو میں نے جی یہ ایک نظم سلیکٹ کی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی ہے نا، اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت تھی، جو مسلمانوں کا وہ حال تھا، اس وجہ سے ان کے ہاتھوں سے گئی. یہ ہے جی ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی، مرد ہور زندہ میں ہے بے نیزہ شمشیر آج، بے نیزہ و شمشیر آج، میں پشیماں ہوں پشیماں ہے میری تدبیر بھی، خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، جو میری تیگ و دم تھی، جو میری تیگ و دم تھی اب میری زنجیر ہے، شوق بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی، شوق بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی. علامہ صاحب آپ بھی کوئی بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، اور دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسمان، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، اور دیکھ چکا المی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقشے کہن کے نشیں، اور روح مسلمان میں ہے آج، روح مسلمان میں ہے آج وہی اس طرح، راز خدائی ہے یہ کہ نہیں سکتی، یہ کہہ نہیں سکتی زبان. یہ بڑے آپ کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ خیالات بھی کیا، بس اس وقت یعنی دل پریشان ہے، اور خاص کر جب اس نے ہمیں یعنی جب ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو اس نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، سے ہمیں دیکھا ہے اور عجیب نظروں سے اور ترش لہجے میں ہم سے بات کی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ مسجد نہیں یہ کیتھیڈرل ہے، چرچ ہے، تو یہ کبھی ہوا کرتی تھی. اس وقت بہت تکلیف ہوئی دل کو، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مسجد دوبارہ اپنی پہلی حالت میں جو ہے وہ لوٹ کے آئے، اور انشاءاللہ آئے گی. انہوں نے روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا، ہم ادھر کھڑے ادھر روشندان ہے، باقی لیکن جب مسلمان تھے ادھر ہزاروں کے حساب سے کرا کے روشن ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ شروع ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چرچ میں بدلنے کی کوشش کر دی ہوئی ہے. بس جگہ جگہ مسجد کے حال میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی بت لگے ہیں اور مجسمے انہوں نے لگائے ہیں، وہ کوئی عبادت کرنے والا نظر نہیں آیا، کوئی ہے نا عبادت گاہ میں آئے، بلکہ مسلمان سے زیادہ جو ہے کرسچن جو ہیں وہ اس کو وزٹ کرنے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں. فتح سمجھتا ہے. تو یہ تو جیسے بطرہ نے بھی کہا ہے کہ دل کا ایام نظار الحا بین الناس، کہ یہ تو چند دن ہے جو ہم لوگ ہاتھوں میں پھیرتے رہتے ہیں، تو عین ممکن ہے کبھی پھر یہ ابھی ان کا پہلے ہمارا وقت تھا، اب ان کا وقت ہے، انشاءاللہ پھر ہمارا وقت ہے.